व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर मेरा भी एक ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट भी है। उस पर बेतहाशा गालियां पड़ती हैं, बेतहाशा इल्ज़ामात लगते हैं और फैमिलीज़ तक लोग पहुंच जाते हैं। और इल्ज़ाम लगाने वाले, कोई किसी ने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई होती है, किसी ने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई होती है, किसी ने किसी पार्टी की तस्वीर लगाई होती है। मैंने आज तक कभी ना तो पलट के उनको जवाब दिया और ना मैंने उसका बुरा बनाया, क्योंकि एक तो 100% जो पर्सनल ज़ातियात इल्ज़ामात होते हैं वो झूठे इल्ज़ामात होते हैं। तो कोई बात जो झूठ में कही गई हो उससे मैं तो प्रवोक हो ही नहीं सकता। मजाक भी वो चुभता है जो आप सच्ची बात को मजाक बना के किसी के आगे पेश कर दें। झूठी बात के ऊपर क्या जवाब देना। और दूसरी इसकी एक और अहम वजह भी है कि मैंने कभी ट्विटर पे बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं दिया, सोशल मीडिया पे पलट के जवाब नहीं दिया। कोई कितना भी बिलो द बेल्ट क्यों ना चला जाए, मेरे ख़ानदान तक क्यों ना पहुँच जाए, इसलिए नहीं दिया क्योंकि जिन हज़रत सल्लम की सीरत और सुन्नत मैंने पढ़ी बचपन से, वो जो रोल मॉडल है, मैं तो उन पर चलने की एक नाकाम सी कोशिश कर सकता हूँ। वो तो अपने दुश्मनों को पलट के जो है वो मुस्कुराया करते थे, उनको फूल देने वाला जेस्चर उनको हुआ करता था। मतलब ये तो वाक़यात हमारे सामने के हैं। सिर्फ उस खातून का मामला नहीं है जो उन पर कूड़ा फेंकती थी और नबी सल्लम उनकी तीमारदारी के लिए चले गए। वाक़यात उससे बढ़ के हैं। इवन फ़तह मक्का जब हुई, मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे ख़ुद ये वाक़या सुनाया। हज़रत सल्लम जो थे वो चाहते थे फ़तह मक्का के बाद मक्का को गिरा कर दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके जद्द अमजद हैं उनकी तर्ज पे बनाया जाए, क्योंकि कुरैश ने उसको चेंज कर दिया उसके स्ट्रक्चर को। तो उन्होंने कई दफ़ा अपनी ख्वाहिश का इज़हार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको कई दफ़ा कहा कि अब तो आप फ़ातिह मक्का, आपको कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये जो मक्का के लोग हैं इनमें कुछ तो इस्लाम ले आए और कुछ अभी नहीं लेके आए। ये ना समझें, ये गुमान ना करें कि मैं ताकत के ज़ोर के ऊपर जो है इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर को, जो इनके पुरखों ने बनाया है, उसको गिराना। तो ये है इंसानियत की आला मिराज कि वो हस्ती हज़रत सल्लम जिनको हम मानते हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वो अपने दुश्मनों के सेंटीमेंट्स का भी इतना ख्याल करते थे। तो इसलिए पलट के कभी जवाब दिया ही नहीं सोशल मीडिया पे क्या बकवास हो रही, क्या बकवास नहीं हो रही। लेकिन आज ये जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ऑर्डिनेंस पास किया है, यकीन करें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और अफसोस ज़रूर है। इमरान खान साहब की पार्टी एक लिबरल पार्टी और हमने उसको बहुत सपोर्ट किया और हमने यही समझा था कि ये वो पार्टी है जो डेमोक्रेसी, मीडिया की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको एक अगली सतह पर लेके जाएगी। क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको एक डिक्टेटर ने आज़ादी दी। परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक क्रेडिट जाता है, ना पीपल्स पार्टी को, ना नून लीग को, जिसने ये प्राइवेट मीडिया, उनके पर कोई प्रेशर नहीं था। प्राइवेट मीडिया के जो फाउंडर है वो परवेज़ मुशर्रफ है। तो हमारे ज़हन में था कि चलें, नून लीग की तो अपनी प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी की भी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, इन लोगों ने ये उसी स्टेटस को का हिस्सा है। लेकिन इमरान खान साहब जो है एक नई उमंग, एक नया जुनून, ये हमें मज़ीद फ्रीडम देंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आज जब ये मैं एक्ट पढ़ रहा हूँ तो आप सोचें कि सेक्शन 20 में तरमीम के मुताबिक कोई भी दानिस्ता तौर पर वामी सतह पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए ऐसी मालूमात नशर करे जो गलत हो और उसे किसी शख्स की साख या निजी ज़िंदगी नुकसान पहुँचे, उसकी सज़ा पहले तो उन्होंने 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी। चले ये भी कोई मसला नहीं है, आपने कर दी तो कर दी। अगर कोई मुजरिम है तो उसकी सज़ा 5 साल कर दी, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑर्डिनेंस के सेक्शन में जो फ़र्द की नई तारीफ़ की गई उस पर भी मैं नहीं आता। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुर्म काबिल ज़मानत नहीं होगा और उसमें बग़ैर वारंट गिरफ्तारी मुमकिन है। आप सोचें कि एक इस बात पे कि कोई किसी के मतलब कोई बात कह दे प्रोग्राम में, ज़रा इसको हटा दें साइड से, मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक जी जुर्म जो है वो काबिल ज़मानत नहीं होगा, इसमें बग़ैर वारंट गिरफ्तारी। मतलब ये कोई इतना बड़ा जुर्म है, ये जराइम जिनमें ज़मानत नहीं होती, मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है या गवर्नमेंट जो है उसका क्या बेंट ऑफ माइंड है। जो जराइम जिनमें ज़मानत नहीं होती, जिसको इससे इक्वेट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उससे, वो रेप है, वो टेररिज्म है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो मर्डर है, किडनैपिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेडिशन, ये वो बड़े बड़े हीनियस गुनाह कबीरा है जिनके ऊपर ज़मानत नहीं होती, जिनके ऊपर वारंट के बगैर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी किसी बात पे अगर कोई शख्स कंप्लेंट कर दे, सिर्फ कंप्लेंट कर दे, उसके बाद आप उसको 6 महीने के लिए वो जेल में जाएगा, 6 महीने के अंदर उसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर फैसला आएगा, सही हुआ गलत हुआ ये बाद में पता चलेगा। उसके लिए वारंट गिरफ्तारी की भी ज़रूरत नहीं है। पुलिस FIA जो चाहे छापा मारती फिरे, पकड़ती फिरे।
حکومت مخالفین ہو یا حکومت مخالفین نہ ہو، ریگارڈلیس آف دیٹ یہ سب کچھ ہوگا. یہ اس گورنمنٹ کے انڈر ہو رہا ہے. اور یہ وہ ادارے ہیں، پولیس کا تو آپ جانتے ہی ہیں، ابھی جو آئی ہے انٹرنیشنل رپورٹ، اس میں پاکستان کا کرپٹ ترین اداروں میں نمبر 1 پہ پولیس ہے. اس کے ہاتھ میں آپ نے اس طرح دیا ہے. یا تو آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے اس ملک کی پولیس کو ٹھیک کر دیا ہوتا، یا اس ملک کی پولیس ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، سندھ کی، پنجاب کی، کے پی کی، بلوچستان کی، پنجاب کی، وہ ٹھیک ہو چکی ہوتی. پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی انصاف مل سکتا ہے، پولیس جو ہے وہ بلا وجہ آ کے آپ کو تنگ نہیں کرے گی. یا یہاں کی ایف آئی اے ٹھیک ہو چکی تھی. ایف آئی اے کی جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کو آج پڑھ کے سناتا ہوں. وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کوئی پولیٹیشین بھی نہیں کہہ رہا. جسٹس اطہر من اللہ کا جو کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے آج ایف آئی اے کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے، اسی سیم کیس میں محسن بیگ والے میں ابھی آرڈیننس نہیں آیا تھا لیکن ان کو اندر کر دیا گیا، کیونکہ آبویسلی الحمدللہ نون لیگ کے دور کا یہ آرڈیننس ہے جس میں 3 سال سزا اس کو بڑھا کر 5 سال کر دی. اس میں عدالت کیا کہہ رہی ہے، ایف آئی اے کس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، ذرا یہ سنتے جائیں ذرا. عدالت نے یہ کہا کہ شکایت کنندہ اسلام آباد میں تھا تو مقدمہ لاہور میں کیوں درج ہوا؟ کیا ایف آئی اے پبلک آفس ہولڈر کی ساکھ کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے؟ دنیا بھر میں حد تک عزت کو جرم سے نکالا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں عوامی نمائندوں کی شہرت کی حفاظت پر اسے لگایا جا رہا ہے. ایف آئی اے کو کون سا ڈائریکٹر ہے جو آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو؟ یہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہے. عدالت کو لگتا ہے کہ وزیراعظم کو اس کیس کے حقائق سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا. کیوں نہ عدالت ڈائریکٹر سائبر کرائم کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دے؟ کیا ایف آئی اے قانون اور آئین سے بالا ہے؟ کیوں نہ ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں؟ عدالت میں آپ کو شکایت کہاں ملی تھی، کب ملی تھی، کیا وقت تھا؟ وفاقی وزیر مراد سعید نے 15 فروری کو لاہور میں شکایت درج کرائی. ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ، آپ نے اس میں کیا انکوائری کی تھی؟ صرف یہ کہ دوسری طرف شکایت کرنے والا وفاقی وزیر تھا اس لیے یہ سب کیا؟ پروگرام میں کتنے مہمان تھے، آپ نے دوسرے لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ چیف جسٹس ریحام خان کی کتاب کا جو حوالہ دیا اس میں حد تک عزت کیا ہے؟ کیا آپ کو اس کی حد تک عزت کہہ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا. یہ کیا پروگرام میں کہا گیا کہ یہ کتاب کا صفحہ ہے؟ کتاب کا تو ڈائریکٹر صاحب کرام نے کہا کتاب کا صفحہ نہیں پڑھا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حد تک عزت ہے؟ آپ نے اس کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ کورٹ کہہ رہا ہے. آپ نے یہ ایف آئی اے کے متعلق کہا جا رہا ہے. یہ زخمی انسپیکٹر پیچھے کھڑا ہے، ڈائریکٹر صاحب کرام نے کہا ہم بھی آپ کے بچے ہیں. اس میں چیف جسٹس نے کہا نہ آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ میری پروٹیکشن کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے ہیں. آپ نے اس سیکشن 21 ڈی ایف آئی آر میں ڈالی، اس میں شکایت کنندہ کو بھی شرمندہ کیا ہے. آپ ابھی بھی دلائل دے رہے ہیں، آپ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہے. بار بار ایف آئی اے کو کہا کہ آپ نے اپنا اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا. آپ کا کام عوام کی خدمت ہے، کسی کی پرائیویٹ ساکھ کی حفاظت نہیں. آپ کا قانون کہتا ہے پہلے انکوائری کرنی ہے. کیا آپ نے انکوائری کی؟ آپ نے سب ضابطے چھوڑ دیے کیونکہ شکایت منسٹر کی تھی. شکایت کنندہ خود کہہ رہا ہے کہ واقعہ ٹی وی شو میں ہوا. ٹی وی شو پر تو الیکٹرانک کرائمز پہ کیسے لاگو ہو گیا؟ یہی کلپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا، ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا. عدالت نے کہا کہ سوشل میڈیا پر محسن بیگ نے شیئر کیا جو اس کو آپ نے گرفتار کیا. ایف آئی اے کیا پیغام دینا چاہتی ہے کہ آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ آئینی عدالت ہے اور یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے. یہ ایسا جرم نہیں کہ جس میں گرفتاری بنتی ہے، لیکن اب تو خیر گرفتار ہوں گے لوگ. گرفتاری بنتی ہے نہیں بنتی بادی النظر میں مبینہ طور پر، یہ میں کہہ رہا ہوں. ایف آئی اے پھر عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے مستقل پبلک آفس ہولڈرز کے لیے اختیار کا بیجا استعمال کر رہی ہے. یہ ایف آئی اے کے اختیارات کے غلط استعمال کی کلاسک کیس ہے. اگر آپ ایک کتاب کا حوالہ دیں تو اس میں بیہودگی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بیہودگی آئین کی توہین کرنا ہے. یہ ہے وہ ایف آئی اے جس کے ہاتھ میں اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس آرڈیننس کے تحت لوگوں کی عزتیں، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب کچھ دے دیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کے اندر کس طرح وفاقی وزیر کے اما پر تمام اصول و قواعد کو سائڈ پر رکھ کر ایف آئی اے نے کارروائی کی، اور باقی کیسز میں بھی اس طرح ہی ہوگا. بہت وارم ویلکم انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب، سینیٹر مصدق ملک صاحب، مجھے بتایا گیا کائرہ صاحب بھی جوائن کریں گے، سلیم بخاری صاحب، کائرہ صاحب بھی ساتھ ہیں. کائرہ صاحب آپ اس کو لے گئے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن اس پہ میں آؤں گا بعد میں کہ پہلے میں گورنمنٹ کا ورژن لے لوں. علی محمد خان صاحب، آپ کے خیال میں یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جا رہا ہے، سمپل کمپلینٹ کے اوپر آپ 6 مہینے تک بندے کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، اس کی عزت، اس کی وہ کوئی تقدس کا احترام نہیں کیا جا رہا، اور بعد میں فیصلہ ہوگا کہ بات تھی یا نہیں تھی. کون ڈیسائیڈ کرے گا فیک نیوز؟ کس طرح ہوگا یہ سر معاملہ سارا؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ نے جس طرح سے ابتدائی رکھا ہے اور آپ نے جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے دین کا بھی یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیا اور اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کیا.
اور یہی وجہ تھی کہ اسلام ہر طرف پھیلا، اور فتح مکہ کے بعد بدترین جو اسلام کے اور دشمن تھے ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ قرار دیا، اور اسی وجہ سے پھر سب لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ بہرحال آگے پھر جتنا بھی کوئی 1400 سال گزر گئے ہیں، اور یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہستی ہیں، اور یہی ہمارے لیے جو ہے ضابطۂ اخلاق ہے۔ ملک میں جو قانون ہے، ہم بنیادی طور پہ اسلامی مملکت ہے، اور ہمارا آئین بھی اسلامی ہے، اور ہمارا کلچر بھی جو مشرقی کلچر ہے، ہم ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بدترین سے بدترین دشمن بھی جو ہے وہ اپنے مخالفین کے گھر، ایون ان کے بچوں اور بزرگوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ احترام کم ہوا، اور سیاست میں لوگوں کے گھروں تک جانے کا ایک رواج ہوا، اور ایک بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا، اور ہر طرف سے ہوا۔ کوئی ہمیں دوش دے گا، کوئی کسی اور کو دوش دے گا۔ ہمارا تو یہ کلیم ہے کہ ہماری جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم 100% اس میں کامیاب ہوئے، کوشش کی ہے کہ ہم سیاست میں سیاسی تنقید تک رہیں، اور ذاتی تنقید جو ہے وہ ہم نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ ہماری سیاسی تنقید کا جواب ایسے طریقے سے دیا گیا کہ ایک ذاتی جواب جو ہے وہ کیا گیا، اور ایک بالکل ایک ذات کو ٹچ کیا گیا، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں۔ اس سلسلے میں یہ جو اب لاء میں ترامیم کی گئی ہیں، یہ بات سامنے رہے کہ یہ لاء بیسیکلی میاں صاحب کے دور میں یہ لوگ لے کے آئے تھے، ہم نے اس میں ترمیم کی ہے، امپلیمنٹیشن کا میکینزم اس کا فاسٹ ٹریک کیا ہے، اور اس میں یہ جو بیل والا ایشو ہے کہ بیل اس میں نہیں ملے گا، یا اس میں آپ جو ہے فار کوائٹ اے لانگ ٹائم آپ ان کو بیہائنڈ دا بارز رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بیسک مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو نہ اچھالا جائے، اور یہ صرف پارلیمنٹیرینز تک محدود نہیں ہے، کسی بھی پاکستانی کی عزت جو ہے اس کو آپ نہیں اچھال سکتے۔ علی بھائی، جو پولیس اور ایف آئی اے کی پوزیشن ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس قانون کا جو غلط استعمال نہیں ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے یہ، ابھی کلاسک کیس ہے یہ ایف آئی اے کا جو جج بتا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب۔ جی کامران صاحب، دیکھیں اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، صرف ایک بات میں آگے کر کے۔ آپ نے بات کی کہ جو بڑے سنگین جرائم ہیں، دہشت گردی ہے اور قتل و غارت گری ہے، اس میں آپ جو 780 وغیرہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پھر بیل فوری نہیں ملتی، اس کے لیے پھر آپ کو بڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور انیشل ٹرائل وغیرہ سے آپ کو نکلنے کے بعد ہی آپ کو بیل مل سکتی ہے، آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، سوری۔ اب کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مارنا کم جو ہے وہ زیادہ جرم ہے، اور کسی کی عزت سے کھیلنا جو ہے وہ کم جرم ہے؟ حالانکہ عزت جو ہے وہ بھی اتنی ہی سینکٹیٹی اس کی ہے جتنی کسی کی جان کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے تمام قانونی جتنے بھی اس میں ضابطے ہیں ان کو پورا اور پرکھا جائے گا، اور اس کے بعد کسی کو سزا ہوگی۔ آپ نے کہا کہ کیا اس کی ایکسیسز ہو سکتی ہیں، ادارے اس کو جو ایف آئی اے ہے یا پولیس ہے، جو بھی کوئی ادارہ ہے، کیا اس کو غلط یوز کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے حکمران کون ہے یا ادارے کا ہیڈ کون ہے۔ سر ابھی تو آپ حکمران ہیں اور مس یوز ہو رہا ہے بادی النظر میں، جس طرح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، ایف آئی اے کو کہہ رہے ہیں، اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو شاید کیس ہی بریف نہیں کیا گیا۔ ابھی تو آپ حکمران ہیں، اور پہلا کیس ہی جو ہے اس کے اندر ایف آئی اے کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر کے کہنے پہ ہزاروں اپلیکیشنز پڑی ہیں ایف آئی اے کے اوپر، کوئی ایکشن نہیں ہوا، ہفتوں اور مہینوں سے پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جس صورت سے کام ہوا ہے سر، یہ بھی تو انصاف نہیں نا۔ اور علی بھائی آپ سے ایک سوال میرا اور ہے، آپ نے یہ بڑی اچھی پابندی لگا دی کہ ٹاک شوز سوشل میڈیا پہ آپ مس بہیو نہیں کر سکیں گے، تو انصاف کا تقاضا تو میرے بھائی پھر ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو پھر یہ کہ جو پارلیمنٹیرینز کو رعایت ملی ہوئی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہوتی ہیں، جو ہوٹنگ ہوتی ہے، جو گالیاں چلتی ہیں، پھر آپ پارلیمنٹیرینز کو کس طرح وہاں پہ استثنا ملا ہوا ہے اس کے اوپر؟ وہاں پہ تو بہت ذو معنی باتیں ہوتے ہیں، وہاں پہ تو بہت نعرے لگتے ہیں، وہاں پہ تو بہت غلاظت چلتی ہے، وہاں پہ تو ایک دوسرے کی ماں بہنیں کوئی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ ابھی فوٹیج میں چلا رہا ہوں، یہ پارلیمنٹ کے ایک سیشن کی ہے جس کے اندر ساری پارٹیاں گتھا گتھا ہوئی ہیں۔ تو اسلامی ریاست ہے پاکستان کی، اللہ کو جان دینی، انصاف کے پیمانے ایک ہونے، اپنے پہ بھی لگائے نا۔ پھر سب سے زیادہ گندگی غلاظت تو اگر میں آپ کو سنانا شروع کر دوں تو ٹاک شو سے زیادہ تو آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں مل جائے گی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ پھر لگائیں وہاں پہ بھی پابندی۔ نہیں، میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ٹاک شو میں اس پیمانے کی لغو زبان یوز نہیں کی جاتی جو بعض اوقات پارلیمنٹ میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک نقطہ بہرحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پارلیمان ہے، اس کو آپ نے ایک پریویلیج یہ دیا تھا، اور یہ ہے بھی، اور میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، وہ غلط باتوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ آپ جب وہاں اظہار رائے کرتے ہیں اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو اس میں آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ کو وہاں پہ ایک پریویلیج حاصل ہے تاکہ آپ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار وہاں پہ وہ کر سکیں۔ ہاں، وہ پریویلیج
یعنی کہ آپ کو کرمنل کیسز میں حاصل نہیں ہے اگر وہاں کوئی کسی پہ گتم گتھا ہوتا ہے سر یا میں مارا تو ماری سیم کرتا ہے اس میں آپ کو کوئی پرولیج علی نہیں بھائی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں جو گالم گلوچ کی بات ہو رہی ہے, جو عزتیں اچھالنے کی بات ہو رہی ہے, جو لاگو آپ کریں پورے پاکستان پہ, تو ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جو ہمیں آنسریبل ہیں اور جو ہمارے انکم ٹیکس سے جن کی تنخواہیں چل رہی ہیں اور جو پوری پارلیمنٹ چل رہی ہے وہ شتر بے بہار ہے. اگر تو پرائم منسٹر کو اتنا ہی اخلاقیات کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تو ادھر بھی لائیں نا سر. ادھر بھی لگنا چاہیے, ہاں جی ادھر بھی لگنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے, ادھر بھی آنا چاہیے. لیکن ایک پروویزو اس میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے ایز اے پارلیمنٹیرین کہ اگر آپ اس میں اظہار رائے کی آپ کو ایک آزادی وہاں پہ حاصل ہے ود لمیٹیشنز, تو آپ اپنی کھلے طریقے سے وہاں پہ اظہار رائے کریں. ایک لاس کو آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز یا کھلا طریقہ جو ہے نا وہ نہ لیکن اگر وہاں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا ہے تو اس کے ٹاک خلاف بھی شوز کے کارروائی اندر ہونی بھی چاہیے. کھلے اس پہ طریقے میں سے بالکل بات آپ کے کرنا ساتھ ہوں. جو بلو دا بیلٹ ہو, اور کھلے طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر بھی. قاہرہ صاحب, یہ گورنمنٹ کاری بڑی نیک نیتی سے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے قانون لایا گیا, لیکن اس میں جو شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ ایک پولیس اور ایف آئی اے جو ہے بغیر وارنٹ کے چھاپا بھی مار سکتا ہے, 6 مہینے تک اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. آپ کے خیال میں گورنمنٹ چاہتی کیا ہے اس وقت اس آرڈیننس کے ذریعے؟ کامران, گورنمنٹ کا بنیادی جو اس وقت مقصد ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف اس وقت بہت خوفناک حد تک لوگوں کا غصہ ہے, لوگوں کا غیظ و غضب ہے, اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اب سیاسی جماعتیں ان کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں, ان کو ہٹانے کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا رہی ہیں, اور اس میں عوامی غیظ و غضب اور بڑھے گا, اور یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. میڈیا جو کل ان کے حق میں, جب یہ خان صاحب جب تحریک چلا رہے تھے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میڈیا نے ان کے بہت زیادہ کوئی کام کیا, لیکن کوئی کام بھی نہیں کیا خیر, اس لیے کہ جس طرح میڈیا نے اس کو پورٹرے کیا, بہت زیادہ اوور پروجیکٹ کیا خان صاحب کی پوری کیمپین کو اور ان کے پورے تحریک کو. ہم نے پروجیکٹ کیا, اچھا پروجیکٹ کیا, ہم مانتے ہوں, میں تو مانتا ہوں, کوئی اور مانے نہ مانے. کہ اب انہیں پتا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو طاقت ہے پبلک اوپینین بنانے میں, اب ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں, 4.25 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں مزید ہماری سٹوریاں سامنے آئیں گی, اور ان سٹوریوں میں اگر کچھ نہیں نکلے گا, اگر ہمارے خلاف باتیں بہت زیادہ ہو گئی تو لوگ اس پہ بہت زیادہ غیظ و غضب میں ہو جائیں گے. جس طرح ماضی میں پچھلے 3-4 سال کے اندر جو کچھ ہوا, یعنی بے شمار سکینڈلز آئے, ان سکینڈلز کا کیا ہوا. اب حکومت کے خلاف بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اس کو جس طرح رنگ دیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر, بہت سارے وہ قانون, جس طرح ATA کا قانون ہے, جس طرح ٹیررزم کے اور دیگر قوانین ہیں, یا فائنینشیل کرائمز کے بہت سارے قوانین ہیں, ان قوانین کو جب بنایا گیا تو شاید ان کی روح یہ تھی کہ کسی کے خلاف اس کو کوئرسو میجر کے طور پہ نہیں, ہاں کسی جرم کے خلاف استعمال کیا جائے گا. لیکن پھر دہشت گردی کا قانون آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سیاستدانوں کے, سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال ہوا. جی, یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جو کورٹس نواز شریف صاحب نے بنائی تھی 99 میں, اس پہ ان کا ٹرائل ہوا, پھر سمجھاتے تھے ان کو نہ بنائیں. جی, وہ جو کھٹا کھوتے ہیں اس میں گر جاتے ہیں, یہ تاریخ ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے کردار کے اوپر اگر باتیں کرنی ہوں تو 500 باتیں, 5,000 باتیں ہو سکتی ہوں, میرے کردار کے اوپر اس سے زیادہ ہو سکتی ہوں. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے خان صاحب کے ذاتی کردار کو, ان کی فیملی کو کبھی میڈیا میں ڈسکس کیا؟ اور پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی کے ذمہ داران کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ کیا کس سیاسی جماعت کے کس خاندان کو چھوڑا گیا؟ اور پھر یہ کہ آپ شاید کچھ باتوں کو پتہ نہیں کیسے بھول جائیں. یعنی اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ بے غیرت ہیں, آپ ریگولر کہیں یہ چور اور ڈاکو ہیں, کسی عدالت سے ان کو سزا نہ ہو, اور آپ کا ایک بیانیہ یہ ہو, اور وزیر اعظم کا اور ان کی پوری کابینہ کا, اور وہی وزیر اعظم اور کابینہ کہے کہ ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے. یہ عزتوں کی حفاظت ہے کہ بغیر کسی عدالت کی سند کے جس کو آپ کہہ دیں وہ چور, جس کو آپ کہہ دیں وہ ڈاکو, پھر آپ لوگوں کو غیرت بے غیرتی کے نعرے مار مار کے اپنے انتہا کر دیے. کتنے نعرے دکھاؤں آپ کو وزیر اعظم کے, آپ کے پاس بے شمار موجود ہیں. یہ کتنی بڑی گالی ہے, اس سے بڑی توہین کسی کی ہو سکتی ہے؟ سو آج اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ صریحاً لوگوں کی زبان بندی اور میڈیا کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے کردار جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو.
آپ کے جھوٹ ایکسپوز نہ ہو، آپ کتنا بند کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس طرح کے قوانین سے آپ معاشروں کی زبانیں بند کریں. اور اگر آپ سماجی طور پہ لوگوں کی زبانیں بند کریں گے، اگر آپ یہ کام کریں گے کہ آپ لوگوں کو سیاسی آزادیاں ان کی چھینیں گے، ان کی رائے دینے کی آزادی چھینیں گے، تو پھر اس ملک کے اندر اللہ نہ کرے وہ وقت ہے جن معاشروں میں یہ ہوتا ہے وہاں الٹیمیٹلی سماج کے اندر کوئی ابھار بس کر جاتا ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں روز عوام کے اوپر نئے بم گرتے ہیں، کبھی بجلی کی مہنگائی، کبھی تیل کی مہنگائی، کبھی بے روزگاری، کبھی بے شمار چیزیں، اور اس صورت میں اگر عوام کو یہ بھی نہ دے وینٹ کرنے کا کوئی طریقہ، تو جناب والا آپ زبان بندیاں کریں گے تو کسی وقت یہ نہ ہو کہ سیاسی پیچھے رہ جائیں، سیاستدان پیچھے رہ جائیں اور لوگ آگے نکل جائیں اور یہ ملک کسی سے مار کے انارکی کی طرف چلا جائے. خدا کا خوف کریں. رائٹ، یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی ہمارے بھائی ہیں طاقت علی بھائی صاحب پچھلے دن پروگرام میں آئے ہوئے تھے میرے لاسٹ تھرسڈے کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو چاہیے، آن ایئر انہوں نے کہا کہ معیشت کے اوپر لوگوں کے جو واس پاپس ہیں یہ نہ سنوایا کریں. معیشت کی سیاست ہو رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، اس کا پارٹی نہ بنے، ان کو سنوانا بند کر دے. تو میں نے کہا یار میں ان کو سنوانا بند کر دیتا ہوں، لیکن کیا اس سے غریب کو روٹی مل جائے گی، اس کی پاورٹی ٹھیک ہو ایلیویٹ ہو جائے گی؟ میرے سنوانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں پورا میڈیا بھی بند کر دیں آپ. کیا میڈیا بند کرنے سے آپ غربت ختم کر دیں گے؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کون سا میڈیا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں 88 میں تو انہوں نے آگے لوگوں کی فرسٹریشن کے اوپر جب بات کی اور وہ جیتی الیکشن، اس وقت تو کوئی پرائیویٹ میڈیا نہیں تھا، ایون 90s میں بھی نہیں تھا. لوگ کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ پرائیویٹ کہ میڈیا دیکھ کے ہی وہ سمجھ رہے ہیں ان کے گھر کے حالات ہیں. اس کو پرائم منسٹر کب چینج کریں گے سوال. لیکن اس سے پہلے میں جاؤں مصدق صاحب کے پاس. میں جی قاہرہ صاحب، ابھی جو محسن بیگ کے ساتھ ہوا ہے، جی محسن نے ایک ٹی وی انٹرویو میں، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں، اس نے تو نہیں ڈالا نا، ایک ٹی وی انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں، یعنی میں نے تقریر نہیں کی، اس نے تقریر نہیں کی، اس نے سوال کے جواب میں کہا کہ جی فلاں شخص کو کس بات کا انعام ملا. اس نے کہا جی فلاں بندے کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے پیج فلاں پہ جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ سے ملا. اب وہ کتاب بھی موجود ہے مارکیٹ میں، وہ بندہ لکھنے والا بھی موجود ہے، ان کے خلاف تو آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی. اور جو اس کو ریفر کیا گیا اسپر آف دا مومنٹ میں ایک بندے نے، آپ نے اس کو پکڑ کے اس کا جو حال کیا ہے، پہلے اس کو مارا ہے، اس کے خلاف کیس بنائے ہیں، اس کے اوپر ATA لگائی ہے. اور اگر عدالت آپ کو کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں عدالت کے جج کے خلاف کنڈکٹ میں تو خیر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا عدالت نے قاہرہ صاحب. لیکن بخاری صاحب بینگ اے جرنلسٹ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو پورے پاکستان کے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے ہیں اور یہ آرڈرز لے کے آئے ہیں جس کے اندر نہ بیل ہوگی نہ اس کے لیے وارنٹ چاہیے ہوگا. اور پولیس کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے، انٹرنیشنل جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو نمبر 1 کرپٹنگ ادارہ پولیس ہے. FIA کی میں نے رداد آپ کو ابھی سنا دی ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں اپنے ریمارکس کے اندر. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا تاکہ بہت ساری باتیں میں نے سن لی ہیں علی احمد صاحب کی بھی اور ان کی بھی. گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس قانون کو جس کی بات ہم کر رہے ہیں ذرا اس کو اٹھا کے کھنگالیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کی بنیادی اسپرٹ یہ ہے کہ جرنلسٹ آر آل کرمنلس اور ان کو کرمنلس کی طرح سے ہی ٹریٹ کیا جائے. میرے خیال سے پہلی بات تو یہی ناقابل قبول ہے اور یہ دنیا بھر کے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. جس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے افریقہ کی مثالیں دی، انہوں نے تو پھر ایک ریاست کا نام لیا کہ مالٹا میں یہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا جو کچھ یہاں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون بنانے والے اور جو مشورہ دینے والے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، میرے خیال سے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں، پھر کہہ رہا ہوں، وہ دشمنی کر رہے ہیں ان سے. یہ بالکل دشمنی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پرائم منسٹر یہ کہے ایک دن میں کم از کم 12 بار کہ فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے، تو کیا وہ اس قانون کی گرفت میں آئیں گے کہ نہیں؟ جب وہ جعلی دعوے کریں جس کی تکمیل نہ ہوئی ہو، سٹارٹنگ فرام دا الیکشن کیمپین ٹو کنٹینر اور فرام کنٹینر ٹو دا پاور سیٹ آف پاور، جتنے دعوے ہیں وہ سارے فیک نیوز ہیں. کس کی پکڑ ہوئی ہے، کس کی پکڑ ہوگی، مجھے یہ بتا دیا جائے. دوسری بات دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ طوفان بدتمیزی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس سے بچانے کی ہمیں حکومت کوشش کر رہی ہے، ذرا تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے دیکھیں تو اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کتاب کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب تک ہم نے لعنت بھیجنے کے لیے رشدی کی کتاب کا ذکر نہ کریں تو اس کے اوپر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، بیکاز دیٹ از اے ریفرنس. تو ریفرنس کے طور پہ استعمال کرنا. اور قاہرہ صاحب تھوڑا سا ان کو میں تصدیق کرنا چاہوں گا، محسن بیگ نے صفحہ نمبر 273 کا نام بھی نہیں لیا. ان کا صرف وہ کتاب دیکھ لیں اس کا اگر آپ نے جواز تلاش کرنا ہے. یہ ہو گیا.
کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، جیسا کہ وقار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. وہ کتاب تو خیر پاکستان میں بین ہے، بات یہ کہ وہ کتاب غالباً پاکستان میں بین ہے. بھائی مل رہی ہے، کس نے کہا بین ہے؟ خیر لیکن سر دیکھیں اس کتاب کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بات یہ کہ وہ کتاب بھی ڈیفینڈ نہیں ہو سکتی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے کتاب کو تو ڈیفینڈ کیا ہی نہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے. میں اپنا، اگر آپ میری بات سمجھے ہو سر میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگر انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکشن تو ان کے خلاف لیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکشن کتاب والوں کے خلاف لیں. اب آبویسلی کتاب والوں کے خلاف تو ایکشن ہو نہیں سکتا، وہ ان کی دسترس سے باہر ہے. تو جو یہاں بچ گئے ان کے خلاف ایکشن ہو رہے ہیں. مصدق ملک صاحب آپ سے تو کچھ شکوہ کرنے کو اب ہو کیا رہا ہے. جی بخاری صاحب ایک جملے کی اجازت دیں. جی بخاری صاحب دیکھیے، چونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ میڈیا کو استعمال کر کے کس طرح پچھلی حکومت کو ناک چنے چبوائے گئے تھے، تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ میڈیا ہمارے گلے بھی نہ آئے. چونکہ ہمارے ہاں پرفارمنس کا حال تو جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، کوئی انلائٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے گریس یہ تقاضا کرتی ہے کہ عمران خان صاحب آئیں، نیشنل جو نیٹ ورک ہے، اور اس پہ اس کو واپس لینے کا اعلان کریں. یہ اتنا بڑا اقدام اور ان کے لیے اتنی اچھا اقدام یہ ثابت ہوگا کہ ان کے دشمنوں کی تعداد میں اضافے کی بجائے کمی ہوگی. بالکل آپ نے اچھا مشورہ دیا، میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں. مصدق ملک صاحب ویسے آپ سے تو کیا بات کر رہی، یہ تو سارا بیج آپ کا لگایا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ تحریک انصاف آپ کے رستے بھی چل رہی ہے بہت سے لحاظوں سے، یعنی کہ آپ نے بھی اصل میں تو آپ یہ لے کے آئے تھے سوشل میڈیا کرب کرنے کے لیے. اس وقت بھی ہم نے آواز بلند کی تھی آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی اس پالیسی کے خلاف اور اس قانون کے خلاف، اور آپ نے بھی 3 سال سزا رکھی ہوئی تھی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے تو خیر اب اس کو بیلیبل فینس بھی ختم کر دیا، اور اس کو وہ یہ بھی کر دیا کہ 6 مہینے ڈالے، وارنٹ بھی نہیں چاہیے. لیکن الحمدللہ یہ آپ ہی کی ڈالی ہوئی داغ بیل ہے جس کو اب ہم کاشت کر رہے ہیں. تو آپ تو سپورٹ ہی کریں گے علی محمد خان صاحب کو اس وقت کہ اچھا کیا جی آپ ایک سٹیج آگے لے گئے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بل جو ہمارے دور میں پاس ہوا تھا وہ ایک غلط بل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی تھی اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے دور میں وہ بل پاس ہوا تھا، لیکن اس بل کی زد کے اندر ہمارے ہی سوشل میڈیا کے لوگ آئے تھے اور ہمارے ہی لوگ اس بل کو استعمال کر کے اٹھائے گئے تھے. اس وجہ سے وہ بل جو ایک غلط بل اگر ہمارے یا کسی دور میں بھی پاس ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس میں ترمیم کرنا ضروری ہے. بنیادی طور پہ جس چیز کے اوپر آئین کھڑا ہے وہ بنیادی حقوق ہیں، ورنہ آئین کا کیا مقصد ہے؟ آئین کا مقصد صرف شک نہیں ہے کہ آپ یہ آرٹیکل پڑھ لیں، اس آرٹیکل کو اس آرٹیکل کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لیں. آئین تحفظ کرتا ہے آپ کے حقوق کی، اور ان حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. پوری دنیا میں ہے، پاکستان کوئی یونیک ملک نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر باقی ساری دنیا کے اندر تو حقوق ہونے چاہیے، اور ان میں سے ایک حق جو ہے وہ بنیادی ایکسپریشن کا ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن کا ہونا چاہیے. لیکن پاکستان مارس کے اوپر ہے کہ پاکستان میں یہ حق جو ہے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اور اگر نہیں دینا تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے اوپر اتنا آپ نے پروگرام بھی ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے خطبات میں ان کا ذکر کیا، ان کے وزراء نے بھی ان کا ذکر کیا. اب جو انگلستان کے اندر ججمنٹ آئی ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، تو کس کو اریسٹ کریں گے آج؟ اگر وزیر اعظم صاحب نے کوئی گفتگو کی ہے تو کیا 6 مہینے کے لیے ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے آج؟ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے کچھ ہمارے وزراء تھے جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ غدار وطن کون سے صحافی ہیں. باقاعدہ میپ دکھائے گئے لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غدار وطن ہیں، جو ہندوستان کے اور غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کے ایما پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے، یا تو ان کو غداری میں پھانسی کی سزا دے، اور یا پھر جن لوگوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی آج ان سب کو 6 مہینے کے لیے اٹھا کے لے جائیں اور 5 سال کی سزا دے دیں. یہ جو ابھی ذکر ہوا محسن بیگ صاحب کا، انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا، وہ لغو کتاب ہوگی، وہ میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے، کتابوں میں بھی اویلیبل ہے، اس کو لکھنے والی بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو محسن بیگ صاحب کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آپ ایکس فرسٹ لیڈی کے پیچھے کیوں نہیں جاتے جس نے وہ کتاب لکھی ہے؟ اس کتاب کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے؟ یعنی کمال آپ چیزیں کر رہے ہیں اس ملک میں. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوئی گوئے کی کوئی رجیم آ گئی ہے جس کے اندر آپ جو مرضی بولتے جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ قوانین کے ساتھ، آئین کے ساتھ جو مرضی کرتے جائیں، آپ کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی حائل ہوگا تو اس کا منہ توڑ دیں، اس کے گھر کے اندر پھلانگ کے چلے جائیں.
اس کی بیوی ہو, اس کی بچی وہاں پہ بیٹھی ہو, اس سب کو تو چھوڑیں. علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں. انہوں نے قانون پاس کروایا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں سے ان کی بغیر اجازت کے ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ سے آپ ان کے گھر میں جا کے ان کے کمپیوٹر ہیک کر سکتے ہیں, ان کے ٹیلی فونز میں بریک ان کر سکتے ہیں. خفیہ جو پہلے ادارے کام کرتے تھے, اب پولیس ان کے گھر میں سادہ کپڑوں میں جا سکتی. کون سا ملک ہے جو اس طرح حقوق کی پامالی کرتا ہے؟ بتائیے مجھے. رائٹ. آپ نے ایک فرد کو یہ طاقت دے دی کہ اگر وہ سمجھے انٹیریئر سیکرٹری تو وہ آپ کی جائیداد ضبط کر سکتا ہے, وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس فریز کر سکتا ہے. یہ آپ کیا ملک میں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کون سی فیشسٹ ریاست بنا رہے ہیں کہ ہم, اور یہ کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ جو وہ گفتگو فرمائی تھی ایک جگہ پہ ایک تقریر میں, میرے تو مجھے مناسب نہیں لگتا میں اس کا ذکر بھی کروں کہ میں یہاں پہ جلسہ کرنے آیا ہوں, کسی کا رشتہ لینے نہیں آیا. یہ مناسب گفتگو تھی؟ اور یہ کس نے کی تھی گفتگو ذرا بتائیے؟ یا دوسرے صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پیشاب یہاں پہ کروں تو پتہ نہیں جاتی عمرہ یا کیا بہہ جائے, وہ کیا گفتگو تھی؟ یہ گفتگو صحیح ہے؟ چلیں جی, میرا خیال ہے کوئی اور اگر گفتگو کرے تو وہ غیر اخلاقی ہے. اس گفتگو کو یہی ختم کیا جائے. کوئی بریک بھی آ گئی ہے کے لیے قید کر دینا چاہیے. مصدق بھائی پتہ چلے آپ اندر ہوئے ہوئے اس ایکٹ میں, اس لیے محسن بیگ صاحب کی طرح میں تو آپ سے اظہار اللہ تعلقی کا اعلان کرتا ہوں آپ کی ساری باتوں سے. آپ بھی جائیں گے ساتھ کامران صاحب, میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. سب سے پہلے میں ضمنیوں میں آپ کا نام لوں گا, انہوں نے مجھ سے کلوائی. کوئی بات نہیں, کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دی, وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے, مصلی رکھ کے نماز پڑھیں گے, اور عمران خان صاحب کی اور لمبی عمر کی دعا کریں گے. ہمیں تو صبر بہت ہے, کیونکہ میں نے تو آج وسلم سے یہی سیکھا ہے, صبر, برداشت, اور دشمن کہ بدترین اس کا بھی. جی کائرہ صاحب آپ بھی بول رہے ہیں, میں بریک لینے لگا ہوں, علی محمد خان صاحب نے جواب دینا ساری باتوں کو اس کے بعد. جی کائرہ صاحب. بیگ جو تھے وہ ایک مہمان کے طور پہ تھے, اینکر کے طور پہ نہیں تھے, وہ صحافی کے طور پہ نہیں پکڑے گئے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور شکر ہے آپ لوگ مہمان ہیں اور میں اینکر ہوں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں جناب, میں جاتے جاتے بھی بریک پہ بھی کہوں گا کہ اس نبی وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے برداشت سکھائی, جو یعنی کہ آپ حضرت نبی وسلم کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ان سے سوال کر, اتنی سیکٹریٹی والا امیر المومنین, ان سے سوال کر دیا کسی نے. میرے خیال سے پاکستان میں یہ معاملہ ہوتا ہے اس کو تو پتہ نہیں اب تک جہان فانی سے رخصت کر دیا ہوتا, جب ان پہ نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ یہ چادر جو آپ کو ایکسٹرا کس طرح آئی. انہوں نے اس کا جواب دیا, انہوں نے اس کو بندے کو جیل میں نہیں ڈال دیا اندر. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے, دوران جنگ جو ہے ایک شخص نے نعوذ باللہ ان پہ تھوک دیا, تو وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اب ذاتی جنگ ہو گئی ہے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, انہوں نے کہا یہ اسلام کی جنگ نہیں. یعنی کہ یہ ہمارے ریاست مدینہ کے بڑے بڑے عدم برداشت کے پلر ہیں. یہ پتہ نہیں ہماری حکومت کو یا پرائم منسٹر صاحب کو نظر ہی نہیں آتے, سیرت نبی وسلم اور سیرت خلافت راشدہ نظر ہی نہیں آتی, جو اس طرح ایک قانون لے کے آئے ہیں. میں بریک سے واپس آؤں گا, علی محمد خان صاحب جواب بھی دیں گے, اور ایک آپ کو میں پرائم منسٹر صاحب کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو آبویسلی آن ایئر بھی ہوئی ہے. میں ذرا پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ جس حد تک پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے, کیا اس حد تک ٹاک شوز میں بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ ہمیں ذرا گائیڈنس دیں گے, کیونکہ وزیر پارلیمانی امور ہمارے ساتھ ہے ایک بریک کے بعد. میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وزارت اطلاعات کی میٹنگ سے واک آؤٹ کیا اور بائیک آؤٹ کیا ہے جب تک کہ آرڈیننس واپس نہیں ہوتا. علی محمد خان صاحب, جتنی گفتگو آپ نے سنی, میں صرف کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں, کوئی سوال نہیں, صرف یہ آپ جاننا چاہوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ کنونس ہو پائیں گے کہ آپ پرائم منسٹر سے ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ اس آرڈیننس کے اندر سے کم 2-3 شکیں جس کے اندر ضمانت 6 مہینے کا یہ چیزیں نکال دی جائیں, بیلیبل اس کو کر دیا جائے, وارنٹ کا اختیار ہونا چاہیے, عدالت وارنٹ جاری کرے, کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے؟ کامران صاحب, میں تو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ 100% صحیح لا ہے یہ, میں تو ابھی نہیں پڑھا, لیکن اس میں جو سبسٹینسو لا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, پروسیجرل ایک علیحدہ چیز ہے. سبسٹینسو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت سے جو ہے وہ نہیں کھیل سکتے, چاہے کوئی کچھ بھی کہے, آپ کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتے, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے. اگر کسی نے ماضی میں کیا ہے, میری جماعت میں سے کسی نے کیا ہے, میرے لیڈر نے کیا ہے, آپ کے لیڈر نے کیا ہے, کسی سیاستدان نے, کسی صحافی نے کیا ہے, لیکن لا بننے کے بعد کوئی کرے گا تو وہ قابل دست اندازی پولیس یا لا حرکت میں اس پہ آئے گی اگر وہ اس لا کے اس میں آئے گا. لیکن جو پروسیجرل ایشوز ہیں کہ ضمانت ہو, ضمانت کب ہو, نہ ہو, وارنٹ کے بغیر, سر اسی کی بات کر رہے ہیں آپ سے علی بھائی, قدغن ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. اس میں فرض کریں اگر کوئی اس میں ایشوز ہیں, وہ تو جیسے یہ دیکھیں آرڈیننس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اب آئے گا نا جی, پارلیمنٹ میں اپوزیشن موجود ہے, نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے,
دو باتیں میں یہاں کروں گا. یہاں سلیم بھائی بخاری صاحب نے بات کی ہے کہ اگر کوئی سیاستدان کہتا ہے کہ 2 مہینے میں فرض کریں, جس طرح شہباز صاحب کہتے تھے کہ دسمبر تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, یا کوئی ہم کہتے تھے فرض اپنی بات کر لیتے ہیں کہ 1 لاکھ نوکری دیں گے اور نہیں دے سکے. دیٹ از ناٹ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس, دیٹ از انٹینشن. ایک سیاستدان آپ کو اپنا آگے کا پروگرام بتاتا ہے کہ 5 سال میں پاکستان کو غربت سے نکالوں گا. اگر وہ یہ کہے کہ میں نے نکال دیا ہے اور وہ نہیں نکلا, وہ غلط ہے, وہ فیک نیوز ہے. یا وہ فیک نیوز اگر نہ کہیں تو اچھا میں آپ کو ایک چیز سنوانا چاہ رہا ہوں علی بھائی, میں آپ کو ایک چیز سنوانا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, پرائم منسٹر کی ایک چیز سنوانا چاہ رہا ہوں. لیکن وہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن ایک بات اور بھی, یہاں میرے بھائی ہیں سینیٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی جذباتی ہو گئے, بڑا انہیں جذباتی. کیا یہ جذبات آپ کے اس وقت بھی تھے جب پیکا لاء نون لیگ نے پاس کیا تھا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے کیا ہے, میں تو معمولی سا آدمی ہوں اور ہم سب جو ہیں اپنی جماعتوں کے نمائندے ہیں, ہم تو اپنی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں. آپ پی ایم ایل این کا موقف پیش کریں. ذاتی رائے نہ آپ سے کسی نے پوچھی ہے, نہ علی محمد سے پوچھی ہے, نہ ہماری وہ حیثیت ہے. اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ جو لاء ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں. لاء بنایا تو علی بھائی ایک بات بتائیں مجھے, مسلم لیگ نون اس کو ڈسون کرتی ہے کیا؟ مسلم لیگ نون اس کو ڈسون کرتی ہے کیا؟ بڑے, میں کوئی سیٹائر نہیں کر رہا, کوئی تنظیم بڑے بوجھل دل سے کر رہا ہوں. ذرا یہ آپ بتا دیجئے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت جو گفتگو کی ہے, جو آپ کو سنوانے لگا ہوں, اس حد تک ٹاک شو میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ذرا آپ بتا دیں, وزیر پارلیمانی میں سنوائیں جی ذرا. جو سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا سب سے بڑا ویپن تھا. میں خود نیریٹو سیٹنگ کرتا تھا اپنی پارٹی کی کہ کس طرح اس مافیا کا مقابلہ, کیونکہ میں نے تو اس مقابلے کا 22 سال مقابلہ کیا, لیکن یہ اتنے نیچے گرتے ہیں, ان کو آپ کو بخشنا نہیں چاہیے. ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ, پرسنل لیول کے اوپر کبھی نہ ان کو آنے دے, کیونکہ یہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ گٹر سے اٹھے ہوئے ہیں, کرمنلز ہیں, قاتل ہیں. اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 18 قتل کیے ہوئے اس نے, وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے. یہ ٹاک شو میں بات ہو سکتی ہے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گٹر سے اٹھا ہوا رانا ثناءاللہ صاحب اور کرمنل ہیں, انہوں نے قتل کیے ہوئے, حالانکہ کوئی پروف نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کیے ہوئے. یہ بات ہو سکتی ہے اس لیول تک یا اب نہیں ہو سکے گی؟ نہیں رانا صاحب, آپ نے اس انٹرویو میں بھی یہ, میں تو ظاہر ہے میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے, میں تو دیکھ نہیں پایا کہ کیا پبلک سپیچ تھی یا کیا, لیکن سوشل میڈیا کو کہہ رہے تھے انٹرنل کنزمپشن میں. جی دیکھیں, اس انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پرسنل لیول تک نہ آنے دیں. ہمیں ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ پرسنل کبھی, ہم نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا. دیکھیں میں سب کی گارنٹی نہیں لیتا, لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہماری جماعت کے, کسی بھی, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی ہم نے کسی کی خواتین کا, کسی کی ذات کا ہم نے ٹچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. یہ کرپشن اتنی کر چکے ہیں, ملک کو تباہ اتنا کر چکے ہیں کہ ہم انہی چیزوں پہ ہم بات کرنے تو میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے. سر پوائنٹ آ گیا. میں ہمیشہ یہ بات بھی آپ کے آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ جب کلثوم صاحبہ بیمار تھیں, جی پرائم منسٹر نے مجھے خود انٹرویو دے کے کہا تھا کہ اپنی پارٹی کو بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں. یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات, پرائم منسٹر نے کہا تھا, بالکل صحیح بات ہے. میری موجودگی میں, یہ تو آپ کو انٹرویو دیا ہوگا نا جی, میری موجودگی میں بنی گالا میں انٹرنل میٹنگ میں نے منع کیا کہ یار وہ بیمار ہیں, اس پہ آپ وہ نہ کریں. میں بالکل یہ اپریشیبل بات ہے, کبھی بھی ہم نے اس پہ بات نہیں کی. قائرہ صاحب کے بعد جواب کی. قائرہ صاحب آپ اس کو کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, آپ کو کیا امید ہے کہ کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی اس کو؟ گیلانی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیے ایک تو اور کیا رہ جاتا ہے اگر آپ پارلیمان کو بالکل معطل کر دیں, اس کو غیر فعال کر دیں, اور وہاں پہ اپوزیشن کی ٹوٹل آواز ہی بند ہو جائے, اور آپ نے آرڈیننس فیکٹریاں لگا لیں اور آرڈیننس کے ذریعے آپ قانون سازی کرتے رہیں, اور پھر اس کو بلڈوز کر کے آپ قانون سازی کرائیں, تو اس کے علاوہ کیا رستہ ہے؟ ویسے یہ مناسب رستہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لوگ اپنا کیس عدالتوں میں لے کے جائیں, اور پارلیمان کا ایشو جو ہے خاص طور پہ. لیکن اب مجبوری ہے, اور کیا کیا جائے. لیکن ایک اور بات بھی ہے سر, علی محمد خان صاحب اعظم صاحب نے پچھلے دنوں فرمایا کہ میں نے پہلے 100 دن میں اس ملک سے کرپشن ختم کر دی. بڑے لیول کی, بڑے لیول کی, یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس کو پروو کر دوں گا آپ کو, یہ ریکارڈ پہ اوپن کا, اس کو کیا کہیں گے. اور یہ بھی تاریخ ہے, اس ملک میں جس نے بدنیتی سے قانون بنائے وہ قانون کے اپنے خلاف استعمال ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں میرے لیڈر نے کہا, میری جماعت نے کہا, جس نے کہا, جو کہا, آج کے بعد نہیں ہوگا. آپ اگر اپنے دور میں غلط طریقے سے ابیوز کرتے رہے میڈیا کو, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یہ بات درست ہے, ہمیں یہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک خاص پرپس فل قانون آ گیا نا, کہ آپ پہلے جو کوئی کرتے رہے وہ ہو گیا, اب آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور جو ایک ہوتے نا, بہت ساری سٹوریز وہ ہوتی ہیں جو سپیکولیٹو ہوتی, جس میں آپ صرف سٹیٹمنٹ آف فیکٹ نہیں دے رہے ہوتے, آپ سپیکولیٹو سٹوریز کو اٹھا کے اس میں لے آئیں گے اور آپ لوگوں کی زبان بندیاں کرائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے.
نہ یہ قانون سسٹین کرے گا، نہ لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی، اور الٹیمیٹلی دیکھیں تو صحیح نا، وہ ایف آئی اے کے چیئر صاحب کا جو ڈی جی تھے ان کا انٹرویو موجود ہے، بشیر میمن، حکومت نے کیا کیا کہا، جی بشیر میمن صاحب نے، انہوں نے جو کچھ کہا، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ایف آئی اے کتنا مجبور ہے کہ ایک وزیر صاحب یہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں، لاہور میں جا کے اپلیکیشن انٹرٹین ہوتی ہے اور اسی وقت آگے بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے. کمال ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، وہ کہہ رہا صاحب بالکل آ گیا. بخاری صاحب، میڈیا کو کیا کرنا چاہیے بائیک آؤٹ کرنے کے علاوہ؟ آج میٹنگ بائیک آؤٹ کر دی انہوں نے، اور کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں میڈیا کو؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ کمپین جو ہے یہ آگے چلے گی، آگے چلانی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، نہ ہی تو وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1962 والے رہے، نہ ہی وہ ضیاء الحق کے دور کے کوڑے مارنے والے رہے. میں ایک تاریخ پوری بیان کر سکتا ہوں، اگر آپ کہیں ہمارے جو بزرگ تھے صحافی، انہوں نے قربانیاں دے دے کہ آزادی رائے کسی نے ہمیں چیریٹی میں نہیں دی ہے، کسی کا احسان نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے کہ یہ ہمیں سلور پلیٹر پر رکھ کے کسی نے دیا تھا، یہ ہم نے اپنی محنت سے، اپنی قربانیوں سے حاصل کیا. یہ جد و جہد جو ہے یہ اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس قانون کو ایک قانون بنانا پارلیمنٹ کے اندر ناممکنات میں سے ایک ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لیں اس کو. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. مصدق ملک صاحب، آپ کی پارٹی کیا پارلیمنٹ میں کچھ کرے گی اس سلسلے میں، یا کورٹ میں جائے گی پیپلز پارٹی کی طرح، کیا کرے گی؟ جی ہمارے جو لیڈران ہیں اور جو لیگل مائنڈز ہیں وہ سب بیٹھے اس پہ سوچ رہے ہیں، لیکن میں قائرہ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جورسڈکشن جو ہے اسے عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. آئیڈیل تو یہی ہوگا، لیکن اب پرابلم ہماری یہ آ گئی ہے کہ اس بھائی کورٹ کے پاس نہ جائیں تو اور کہاں جائیں مصدق صاحب؟ اجلاس ختم پارلیمنٹ میں تو ویسے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، اتنا بڑا لا پاس ہو گیا تھرو آرڈیننس، نہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے پاس گیا، نہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہوا، حکومت نے بس آرڈیننس چلا دیا. تو کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں اب تو. کامران صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ بدقسمتی دیکھیے کہ اگر یہ جمہوری ذہن کی حکومت ہوتی اس وقت تو کچھ دن پہلے جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا ہے تو اس کو لے آتے، وہاں پہ بھیج دیتے کمیٹی میں، اور 2 اجلاس کے درمیان میں کمیٹی جی بھر کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی. انہوں نے نہ صرف وہ بلکہ ایک اور قانون پاس کیا ہے، وہ جو جس کا الیکشن سے تعلق ہے، ضابطہ ہے، وہ الیکشن کمیشن نے اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید اس پہ ریزرویشنز ہیں ان کی. لیکن بھائی میں تو کہتا نہیں، کیونکہ کہہ دیں گے فیک نیوز ہے، ابھی تو خبر ہی آ رہی ہے صرف. مگر اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی ہے. جی کامران صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن پہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، وہ بغیر ڈیبیٹ کیے آپ ایک جنبش قلم سے پارلیمان کا سیشن ختم ہونے کے کچھ دن کے بعد آپ لے آئیں کہ ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا 90 دن کے لیے. اب آپ دیکھیے گا یہ پلیس نہیں کریں گے بل کو، وہ آرڈیننس چلتا رہے گا. سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آرڈیننس چلتا رہے گا، اس کے بعد پھر آرڈیننس چلتا رہے گا، وہ چلتا ہی رہے گا، لیکن ہماری آخری ہوپ عدالت ہے. بریک سے واپس آؤں گا. عمران خان صاحب کا ایک بڑا غضب کا ٹویٹ میرے سامنے، اور یہ وہ عمران خان ہے جن کو میں جانتا تھا، وہ آپ سے شیئر کروں گا ایک بریک کے بعد. 2017 میں جب یہ لا آیا، نون لیگ لے کے آئی تھی سوشل میڈیا کو کرٹیل کرنے کے لیے، تو عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا: گورنمنٹ ابیوسنگ سائبر کرائم لا ٹو پولیٹیکلی وکٹمائز پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بائی تھریٹننگ اریسٹنگ دیم انیکسیپٹیبل ان اے ڈیموکریسی. پرائم منسٹر صاحب، یہ آج بھی انیکسیپٹیبل ہے جس طرح یہ اس وقت انیکسیپٹیبل تھا، اور دنیا کی کوئی ہستی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور خلافت راشدہ سے بلند نہیں ہو سکتی، ان کی عزت سے بلند نہیں ہو سکتی. وہاں سے ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے عدم برداشت، اور کس طرح آپ نے ایون برائی کا جواب جو ہے وہ اچھائی سے دینا ہے. میں تو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، باقی تو ہم سبھی جانتے ہیں، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اور خلافت راشدہ کی سیرت بھی جانتے ہیں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.